the Noah podcast series. I am your host सीमल और आज इस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो एक इंतहाई हसास और अहम तरीन टॉपिक है मिडल ईस्ट क्राइसिस एंड द करंट सिचुएशन इन सीरिया. ये मौजू जो है ये ना कि सिर्फ एक इंसानी हक़ाइक़ के लिए ज़रूरी है, उसके साथ साथ आलमी सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का भी पस मंज़र है. इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अली रज़ा, हु डिड हिज मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंसेस. उसके साथ साथ उन्होंने नोआ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की किताब भी लिखी और CSA स्टूडेंट्स की रहनुमाई भी करते हैं. और ही एज अ प्रोफेशनल ही इज़ अ एडवोकेट इन हाई कोर्ट. अस्सलाम वालेकुम सर एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. सर, सबसे पहले हमने देखा कि जब 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला किया इसराइल में, जिसके नतीजे में ऑलमोस्ट 1400 लोग हलाक हुए, इसराइली हलाक हुए. लेकिन इसका इसराइल ने भरपूर जवाब दिया और इस जवाब में उन्होंने लाखों की तादाद में इसराइली शहीद किए, बेघर किए और ज़ख्मी भी किए. तो सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं जो हमने देखा कि तारीख़ में भी हम देख रहे हैं कि ग़ज़ा या फ़लस्तीन इसराइल ताल्लुक़ जो है वो तारीख़ में भी देखा जाए तो बहुत उनके कोई ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं नज़र आते. उसके साथ साथ जो शाम है वो इन सब का मरकज़ कैसे बन गया? ये जो वार है, रिलीजियस वार है, इसकी तारीख़ बहुत पुरानी है. अगर हम रफली इस इशू को देखें तो वर्ल्ड वार वन जैसे ही एंड होती है 1917 के बाद और बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है. बेल्फोर डिक्लेरेशन के बाद हम ये देखते हैं कि कुछ स्टेट्स इंग्लैंड के मैंडेट स्टेट बनती हैं. उन मैंडेट स्टेट में फ़लस्तीन भी इंग्लैंड की मैंडेट स्टेट थी, जिसके बाद पूरी दुनिया से ज्यूज़ को फ़लस्तीन के अंदर आके बसाया जाता है. और फाइनली 1948 में एक पार्टीशन प्लान आता है जो कि बरतानवी हुकूमत देती है और इस प्लान के तहत हम दुनिया के नक्शे पर इज़राइल नाम की एक रियासत का वजूद देखते हैं. ये इज़राइल नाम की रियासत जैसे ही बनती है तो एट द वेरी नेक्स्ट डे वहाँ पर फ़लस्तीन और जो अरब लोग हैं वो इसको अटैक कर देते हैं. अब इस अटैक के नतीजे में इज़राइल ना सिर्फ अपने सर्वाइवल को इंश्योर करता है बल्कि वो जो अटैक था इसमें अरब कंट्रीज़ को एक अच्छी खासी शिकस्त से दो चार करता है. उसके बाद 1956 के आसपास जो इज़राइल है उसके ताल्लुकात अमेरिका से बनना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब 1967 में कुछ इज़राइल की तरफ से एडवांसमेंट होती है डिफरेंट एरियाज़ में, तो वहाँ पे अरब कंट्रीज़ जिसमें सीरिया है, लेबनान है, सऊदी अरब है, इस तरह और कंट्रीज़ हैं, ये दोबारा से इज़राइल को अटैक कर देते हैं. अब इस अटैक के नतीजे में इसको हम 6 डेज़ वार कहते हैं. ये 6 डेज़ वार जो है इसमें इज़राइल बड़ा स्ट्रांगली अटैक करता है इन तमाम कंट्रीज़ को और इन तमाम कंट्रीज़ से डिफरेंट इलाके छीन लेता है. जैसे सिनाई पेनिनसुला है, गोलान हाइट है, वेस्ट बैंक है. ये वो तमाम इलाके हैं जो कि अरब कंट्रीज़ के थे और इन इलाकों को छीन लेता है इज़राइल. और उसके बाद अरब कंट्रीज़ को अगेन दूसरी मरतबा यहाँ पे शिकस्त का सामना करना पड़ता है. उसके बाद 1973 के आसपास एक ब्लॉकेड भी हमें देखने को मिलती है, जब हम देखते हैं कि अरब कंट्रीज़ जो है वो एक ब्लॉकेड करते हैं. उस ब्लॉकेड का पर्पस भी यही होता है कि वेस्टर्न ममालिक जो है अमेरिका और उसके जो इत्तेहादी हैं वो इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, जिस वजह से अरब कंट्रीज़ जो है वो आयल ब्लॉकेड कर देते हैं वेस्टर्न ममालिक की. उससे पहले अगर हम थोड़ा सा देखें तो इज़राइल के इस रिएक्शन के नतीजे में 1969 में तमाम इस्लामिक ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है OIC, जिसकी पहली कॉन्फ्रेंस मराकश में हुई थी 1969 में और उसकी दूसरी कॉन्फ्रेंस 1974 में लाहौर में हुई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में, जब पूरी उम्मत मुस्लिमा के लीडर यहाँ पे इकट्ठे हुए और हमने लाहौर को इस्लाम का किला कहा और एक अहद किया कि हम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत के लिए सब करेंगे. जिसके बाद हुआ ये कि अब इज़राइल और फ़लस्तीन के जो रिलेशन थे वो डिस्टर्ब होते चले गए और फाइनली 1978 के अंदर एक अकॉर्ड होता है, कैंप डेविड अकॉर्ड,
جو کہ ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ہوتا ہے. اب اس اکارڈ کا، اس ایگریمنٹ کا پرپز یہ تھا کہ جو اس 1967 کی وار یا اس سے پہلے کے ٹائم پہ جتنے علاقے چھینے تھے اسرائیل نے کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کے نتیجے میں، اسرائیل نے وہ ایجپٹ کو واپس کر دیے اور اسرائیل کو ایز اے ریزلٹ ایجپٹ نے ریکگنائز کر لیا. سیم اسی طرح کا ایک اکارڈ ہمیں 1993 میں ملتا ہے اوسلو اکارڈ کے نام سے. یہ وہ اکارڈ ہے جو کہ یہاں پر جو ہے وہ لیبنان نے کیا تھا، اور اس کا پرپز بھی یہی تھا کہ لیبنان نے اسرائیل کو ریکگنائز کر لیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے ان کے علاقے جو ہے جن پہ قبضہ کیا تھا وہ واپس کر دیے. لیکن اس تمام تر صورتحال میں جو پیلسٹائن ہے اس کی سچویشن نہیں بدلی. ان کنٹریز نے تو اپنے اپنے علاقے واپس لے لیے، یا ابھی ہم 2020 میں ابراہم اکارڈ کے نام سے دیکھتے ہیں جس میں UAE نے آ کے اسرائیل کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو نارملائز کیا. لیکن اسرائیل اور پیلسٹائن کی ریلیشن اسی طرح ڈسٹرب رہے اور کنٹینیوس اسرائیل اٹیک کرتا رہا. 2007 کی بلاکٹ آپ کو یاد ہے، 2014 غزہ کی بلاکٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں تو وہاں پر یہی ڈسٹرب سچویشن ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اب یہ جو پورا ہسٹورک بیک گراؤنڈ میں نے یہاں پہ ڈرا کیا، اس کا پرپز یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں کہ پچھلی پوری سینچری میں یہ جو وار کی سچویشن رہی ہے غزہ کے اندر اور اوورآل پیلسٹائن کے اندر، یہ جو سچویشن ہے یہ اس میں ڈفرنٹ عرب کنٹریز کا بھی رول رہا ہے، اس میں انٹرنیشنل پاز کا بھی رول رہا ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ سفرنگز ہیں جو فیس کرنا پڑی ہیں وہ یہاں کے لوکل جو سویلینز ہیں ان کو فیس کرنا پڑی ہیں. تو ایز اے ہول اگر ہم اس ایشو کو دیکھیں تو یہ ایشو جو ہے وہ بیسیکلی ریلیجیس وار بھی ہے، یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ کی ایک وار بھی ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ان کے ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ دیکھیں. تو اگر ہم شام کو دیکھیں تو سیریا جو ہے وہ ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ جو پہلی وار کا پارٹ بھی تھی، اور اس کے علاوہ یہ یہاں پر جو ہے اسرائیل کے ساتھ ان کے ڈائریکٹ جو ہے وہ اٹیک بھی انہوں نے کیے، اور بشار الاسد کے ٹائم پہ بھی اٹیک ہوتے رہے. تو یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایشو اس میں سیریا جو ہے وہ انگیج رہی ہے. سر ہم نے یہ بات دیکھی کہ یہ جو بحران ہے نا یہ صرف غزہ تک محدود نہیں رہا. شام جو پہلی خانہ جنگی کا شکار تھا اس میں مزید پیش رفت ہوئی. لائک ہم نے دیکھا شام میں حالات بہت خراب ہو گئے. تو یہ اس خانہ جنگی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور آپ اس یہ جو عوامل ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم سیریا کی ہسٹری کی بات کریں تو سیریا آج سے 55 سال پہلے 1971 میں جو علوی فیملی ہے اس نے یہاں پہ اقتدار کو ہولڈ کیا تھا، اور 1971 سے 2000 تک جون 2000 تک بشار الاسد کے والد صاحب یہاں پر حکمران رہے. 2000 سے آن ورڈ جو ہے وہ 2024 تک جو بشار الاسد ہیں وہ یہاں پر حکمران رہے. اب یہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی جو بندوق کے زور پہ، تھوڑا سا اگر میں جیوگرافی کی بات کروں یا جیو پولیٹیکل سچویشن کی بات کروں تو یہ بندوق کے زور پہ ایک ایسی حکومت تھی جو کہ جس سیکٹ کے پاس تھی وہ پورے شام کا 15% ہے، اور یہ تقریباً 2.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے جس میں جسٹ 15% جو ہے یہ مائنورٹی ہیں، لیکن حکومت ان کے پاس تھی. اور وہاں پہ جو اپوزٹ سیکٹ ہے جو کہ سنی سیکٹ ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت ان کے پاس رہے. اب یہ جو آپس میں اختلاف ہے چاہے وہ ریلیجیس ہے یا اسٹریٹجک ہے یا اور آئیڈیولوجیکل اختلافات ہیں، ان اختلافات کی بیسز پہ جو شام ہے یہاں پر دونوں گروپس کا آپس میں تصادم، اور یہ تصادم ہمیں فائنلی اس خانہ جنگی کی طرف لے کے جاتا ہے جس کی ابھی آپ نے بات کی. اور اس کا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو عرب سپرنگ جو کہ 2011 میں ہوئی تھی جس کے نتیجے میں عرب کے اندر ڈفرنٹ کنٹریز جو ہے ان میں حکومتوں کا تختہ الٹا گیا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں بشار الاسد نے اس میں سروائیو کیا تھا ود دا ہیلپ آف رشیا اور انٹرنیشنل پاورز جیسا کہ ایران ہے، اور وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں یہ جو خانہ جنگی ہے یہ ہے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، ریپلز یہ کہتے ہیں. اور آن دا ادر سائڈ جو بشار الاسد ہے وہ اپنی اس حکومت کو کمزور سمجھتے ہوئے یا ڈفرنٹ جو فارن پاز ہیں ان سے بھی مدد لیتے رہے، اور اپنے اقتدار کو طوالت بخشنے کے لیے انہوں نے کیمیکل بومبنگ اور اپنے شہریوں کے اوپر بومبنگ کی. ریسنٹ جو ایشو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ابھی
اسی منتھ دسمبر میں جو ڈفرینٹ ریبل فورسز تھی انہوں نے اٹیک کر کے فائنلی ڈفرینٹ سٹیز کو کیپچر کیا، اور ڈفرینٹ سٹیز کو کیپچر کرنے کے بعد فائنلی دمسکس کو انہوں نے کیپچر کیا، اور بشار الاسد کو بھاگنا پڑا اور پولیٹیکل ازائلم لینا پڑا رشیا کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ریسنٹلی ہمیں فیس کرنی پڑی ہے، ہمیں دیکھنی پڑی ہے مڈل ایسٹ نے، جس نے ٹوٹلی نہ صرف فارن پالیسی بلکہ ایک ریجنل انوائرمنٹ کو ٹوٹلی بدل کے رکھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر آپ سے ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو بحران آیا ہے اس نے معاشی طور پہ بھی پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے، لائک تیل کی قیمتوں میں ہم نے دیکھا اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، اور ترکی جو ایک طاقت ہے، جس کے پاس ایک اچھی خاصی طاقت ہے، اس کے علاوہ روس، امریکہ، ان سب کا کیا کردار ہے اس بحران کو لے کے؟ اچھا، جو بحران ہے آپ نے سب سے پہلے کہا کہ یہ معاشی بحران کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج کے دور میں جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کا جو سفیر ہے وہ مڈل ایسٹ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ یہاں کے جو کنٹریز ہیں وہ انرجی رچ ہیں، اس میں آپ کا آئل ہے، گیس ہے، انرجی رچ کنٹریز ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کا جو انفلوئنس ہے وہ مڈل ایسٹ کی طرف ہوتا جا رہا ہے۔ تو جس وجہ سے جو مڈل ایسٹ ہے ایز اے ریجن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، چاہے وہ اسٹریٹجک امپورٹنس ہو، اکنامک امپورٹنس ہو یا جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہو۔ اس لحاظ سے جب بھی یہاں کی انوائرمنٹ، یہاں کا پیس اینڈ سیکیورٹی ڈسٹرب ہوگا تو پوری دنیا میں آئل پرائسز ہائپ کریں گی، وہ انکریز ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ریجن ہے جہاں سے میجورٹی آف دا آئل اور گیس پوری دنیا کے اندر ٹریول کا جو ہے وہ ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور یہاں پہ وہ مینوفیکچر ہوتے ہیں، یہاں پہ ڈسکور ہوئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ یہ جو اوور آل ڈسٹربنس ہے اس نے اکانومی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزہ میں 2007 کے اندر ڈسٹربنس ہوئی تھی تو جس کے بعد پوری دنیا نے 2008 میں ایک فائنینشیل کرائسس دیکھے تھے، تو سیم اس طرح کی سچویشن ہمیں فیس کرنا پڑ سکتی ہے۔ جو آپ کے کویسچن کا دوسرا پارٹ ہے کہ ٹرکی، تو ٹرکی یہاں پہ ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے، کس طرح سے؟ جو ناردرن سیریا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا خاصا ایک کرد آبادی وہاں پر رہائش پذیر ہے، اور بالکل اسی طرح سے ٹرکی کے اندر بھی کرد آبادی رہائش پذیر ہے، اور یہ جو کرد ہیں یہ ریزسٹنس کی علامت بنے ہوئے ہیں ٹرکی کے اگینسٹ، اور وہ ایک الگ سٹیٹ چاہتے ہیں ناردرن سیریا اور ٹرکی کے کچھ علاقوں کو ملا کے، اور سیریا جو ہے وہ جو ٹرکی ہے وہ ان کے اگینسٹ کنٹینیوسلی ڈفرینٹ آپریشن اور ملٹری یوز کرتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ڈائریکٹ انٹرسٹ ہے ٹرکی کا وہ ٹرکی کو انوالو کرتا ہے سیریا کے اندر، جس کی وجہ سے سیریا نہ صرف ٹرکی نہ صرف ناردرن سیریا کو اٹیک کرتا ہے بلکہ وہ وہاں پر ڈفرینٹ ملٹری انگیجمنٹس کے اندر انوالو بھی ہوتے ہیں، وہ ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیجمنٹ میں رہتے ہیں تاکہ وہ ان کرد ریزسٹنس ہے اس کو کہیں نہ کہیں کچل سکیں، اس ریزسٹنس کو ختم کر سکیں۔ ایز اے ہول اگر ہم انٹرنیشنل پاز کی بات کریں تو ابھی ہم جس ایرا کے اندر ہیں یہ نیو کولڈ وار ہے، جس میں ایک بلاک رشیا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے پاس امریکہ ہے۔ اب رشیا اور امریکہ اپنی پراگزی یوز کرتے ہیں ڈفرینٹ جو سٹیٹس ہیں ان کو۔ اب اس بلاک کو ہم تھوڑا سا ایکسپینڈ کریں تو جو ریجنل پراکسیز ہیں اس میں ایران اور سیریا یہ رشین پراکسی کا پارٹ ہیں، جبکہ دوسری طرف یو ایس اے کے ساتھ سعودی عربیہ، یو اے ای اور اس طرح کے کنٹریز ہیں۔ مور اگر ہم اس سچویشن میں جائیں تو لیبنان پھر ایران کے ساتھ آتا ہے، اور جو عراق ہے وہ پھر سعودی عربیہ کے ساتھ آتا ہے۔ تو یہ جو اوور آل سچویشن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اس ریجن کے اندر یہ کتنا ایک ویکیشیس سائیکل ہے پراگزیز کا، اور یہ جو انٹرنیشنل پاز ہیں یہ ان پراگزیز کے تھرو اس ریجن کو کنٹرول بھی کرتی ہیں اور یہاں پر اپنے آپریشنز کو فنکشنلائز کرتی ہیں، اور یہاں پر اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ سر میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ ان حالات میں یا اس بحران پر پاکستان کا کیا کردار ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پہ بھی افیکٹ آیا ہے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے کردار کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان نے اس پورے انوائرمنٹ کے اوپر انتہائی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس دی ہیں۔ اگر ہم پاکستان کے فارن آفس کی بات کریں تو ہمیں وہی سٹیٹمنٹس ملتی ہیں کہ ہم سیریا کے حالات کو
مد نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم سیریا کے حالات کو کنسیڈر کر رہے ہیں، ہم حالات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. اس طرح کی ایک کنٹینیو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. اگر ہم کردار کی بات کریں تو پاکستان نے ڈائریکٹ کوئی رول اس میں پلے نہیں کیا. ہاں، جہاں تک سعودی عربیہ اور ایران کی رفٹ کی بات ہے جو کہ اس ریجن کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، اس کے اندر ریسنٹ ٹائم پہ پاکستان نے کوئی رول پلے نہیں کیا. بٹ اس سے پہلے پاکستان ہمیشہ ایک نیوٹرل اسٹیٹ کا رول پلے کرتا رہا ہے، اور پاکستان نے دونوں کنٹریز کو ری اپروچمنٹ کی، ایک میڈیشن کی آفر ہمیشہ سے کی ہے، اور پاکستان کا بڑا پازیٹیو رول اس میں رہا ہے. جہاں تک پاکستان کی اکانومی کی بات ہے تو پاکستان کی اکانومی ڈیفینیٹلی، ہم ایک اکانومی کے لحاظ سے ڈسٹربڈ سچویشن میں ہیں. ہماری ٹریڈ کا ایشو ہے، ہمیں جو سب سے زیادہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں وہ ہم فارن جو امپورٹس ہیں ان کے لحاظ سے، اس میں بھی اسپیشلی ہمارا آئل اینڈ گیس کے حوالے سے. تو آئل اینڈ گیس کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ ریجن ہے جو آئل اینڈ گیس کو پروڈیوس کرتا ہے، تو جیسے ہی پرائس ہائپ کرے گی سیریا یا اس ریجن کے اندر ڈسٹربنس کی وجہ سے، تو اس ٹائم پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں گے اکانومی کے لحاظ سے، بیلنس آف پیمنٹ کرائسس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ جو ہے فارن ریزروز کے حوالے سے. تو ان تمام صورتحال میں پاکستان کو ہو سکتا ہے کہ نہ صرف اس ریجن کے اندر جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے اکانومی میں ایشوز فیس کرنے پڑیں، بلکہ اوورآل جو انٹرنیشنل فائنینشیل کرائسز ہیں وہ بھی پاکستان کو ڈسٹرب کریں گے. ایک اور بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے پاکستان کے حوالے سے، وہ پاکستان کے اندر ٹیررزم ہے. پاکستان 2001 سے، جب سے وار آن ٹیرر سٹارٹ ہوئی ہے، تب سے ٹیررزم کو فیس کر رہے ہیں. جتنے زیادہ مڈل ایسٹ کے حالات خراب ہوں گے، جتنے زیادہ ملیٹنٹس اور جہادی ملیٹنٹ گروپس جو ہے وہ ایکٹیو ہوں گے مڈل ایسٹ کے اندر، پاکستان کو ڈائریکٹلی اس نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ ایک تو وہ ملیٹنٹ گروپس کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر جو ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، جیسا کہ ٹی ٹی پی ہے، یا ہمیں ریسنٹلی دیکھنے کو ملا کہ آئی ایس کے شواہد ہمیں 2014 میں ملے کہ پاکستان میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو اپنے جو ٹیررزم کنٹرول ایک ایکشن پلان ہے، اس کے اندر بھی ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑ سکتی ہے، کہ وہاں پہ کیونکہ جو سیکٹیرین ایشوز ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، پاکستان کو بھی ان سیکٹیرین ایشو کی وجہ سے یہاں پہ پرابلمس فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. تو ایز اے ہول اگر ہم پاکستان کو سم اپ کریں تو پاکستان کو نہ صرف پولیٹیکل بلکہ اکنامک اور سوشل لیول پہ جتنی مڈل ایسٹ کی سچویشن ڈسٹرب ہوگی، ہمیں اتنا ہی زیادہ سٹرگل کرنی پڑے گی، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل اس لیے بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ ہم اکنامیکلی بہت ولنریبل ہیں، اور جتنے ہم ولنریبل ہیں اتنے ہی ہمارے لیے یہ جو پرابلم ہے وہ انکریز کریں گے. شکریہ سر. سر، او آئی سی نے نیتن یاہو کو سیز فائر کرنے کا حکم دیا تھا فلسطین میں، تو وہ جو ہے جس طرح ایک دودھ سے بال نکالنے والی بات تھی، اسرائیل نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا او آئی سی کے اس حکم پر، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ اچھا، فرسٹ آف آل یہ او آئی سی نہیں، آئی سی سی نے کیا تھا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. انہوں نے جو ہے وہ کیا تھا، کیونکہ او آئی سی کی اگر ہم بات کریں تو او آئی سی کے پاس نہ تو مینڈیٹ ہے، اور نہ ہی او آئی سی کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ تو خود جو اسرائیل ہے ان کے ساتھ ریلیشنز کو نارملائز کرنے کے چکر میں ہیں. تو او آئی سی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس ریلیٹڈ کوئی ایکشن لے سکتی ہے. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں سب سے پہلے تو ہمیں 57 اسلامی ممالک کو اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیس ساؤتھ افریقہ نے فائل کیا تھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، کہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے، جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، یہ کیس ایک ایسے ملک نے فائل کیا جو کہ نان مسلم ہے. انہوں نے اسرائیل کے اگینسٹ نہ صرف کیس فائل کیا، بلکہ اگر ہم اس کیس کی پروسیڈنگس کی بات کریں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، تو اس کو بہت اسٹرانگلی فالو بھی کیا، اور اس کو فائنلی نیتن یاہو کے اگینسٹ جو ہے وہ وارنٹس بھی ایشو ہوئے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے. اور یہ تمام پروسیڈنگس میں ساؤتھ افریقہ کو اپریسیشن بنتی ہے کہ ہیومن رائٹس کی بیسس پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں اوورآل غزہ اسٹرپ کے اندر اور پیلسٹائن کے اندر، تو اس بیس پہ یہاں پہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے ساؤتھ افریقہ نے. اگر ہم اس چیز کی بات کریں، دیکھیں انٹرنیشنل جو لا ہے
وہ اس طرح سے گورن کرتا ہے. جو انٹرنیشنل لا میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم بے شک کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوشن تو بنا دیں, لیکن اس انسٹیٹیوشن کی بات کو انفورس کروانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. جیسے پاکستان میں اگر کوئی عدالت سزا دیتی ہے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے, لیکن انٹرنیشنل لا میں تو ہمارے پاس کوئی پولیس موجود نہیں ہے, پولیسنگ سسٹم اس طرح سے ایگزسٹ نہیں کرتا. اس وجہ سے جو بھی پاورفل اسٹیٹس ہیں ان کے اگینسٹ جو بھی چاہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ یا ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا جو بھی ڈیسیژن آتا ہے, اس ڈیسیژن میں بائنڈنگ فورس اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایجنسی ایگزسٹ نہیں کرتی جو ان ڈیسیژنس کو انفورس کروا سکے. دوسرا ریزن یہ ہے کیونکہ ہم جو اوور آل جتنی بھی پاورفل اسٹیٹس ہیں, اسپیشلی جو ویسٹرن الائز ہیں US کے, ان کے پیچھے خود انکل سیم کھڑے ہیں, جس وجہ سے ان کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے اگینسٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے کوئی ڈیسیژن دیا ہے اور ہمیں اس ڈیسیژن کی جو لیگل اور ایتھیکل بائنڈنگ فورس ہے اس کو فالو کرنا چاہیے. تو لہٰذا جو انٹرنیشنل لا ہے وہ کہیں نہ کہیں مائٹ از رائٹ کے کنسیپٹ کو فالو کیے ہوئے ہے, جس کی وجہ سے بالکل وہ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے. یہی کام 2001 میں میکسیکو نے جو ICJ میں کیس فائل کیا تھا, امریکہ نے کیا تھا. یہی کام ابھی اسرائیل نے کیا ہے کہ وہ جہاں پر ان کے انٹرسٹ کے اگینسٹ کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ڈیسیژن دیتا ہے تو وہ اسی طرح سے کرتے ہیں. ایون آپ اسرائیل کے اوپر جو ریزولوشن پاس ہوئی تھی اس میں بھی اگر ہم بات کریں تو اس میں امریکہ نے بڑا اوپنلی یہ بولا تھا, امریکن جو وہاں پر مندوب تھے انہوں نے کہا تھا کہ UN کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں اور ہمارے فنڈ سے چلنے والا UN ہمارے ہی انٹرسٹ کے اگینسٹ اگر کوئی ڈیسیژن لے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو اس سے آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جو ریئلسٹک اپروچ, جو ریئلسٹ اپروچ ہے, جو کلاسیکل ریئلسٹ اپروچ, جو کنسیپٹ آف پاور ہے انٹرنیشنل لیول پہ, یہ کس طرح سے گورن کرتا ہے, کیونکہ بڑی اسٹیٹ ہمیشہ سے مائٹ از رائٹ کے اوپر ہی کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے سر, کیا آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات ہے کہ شام میں امن قائم کرنے کے کوئی معاہدے کیے جا رہے ہیں اور ان میں کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اگر یہ معاہدہ کچھ ہوتا بھی ہے تو؟ فرسٹ آف آل شام میں امن کی بات اس لیے ابھی قبل از وقت ہوگی کیونکہ جس ریولوشن کی یا جس ریجیم چینج کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں یہ وہ ریجیم ہے, جس طرح میں نے سٹارٹ میں کہا کہ یہ ڈفرینٹ سنی جو ہے وہ گروپس تھے جن کو اس ٹائم ریبل کہا جاتا تھا, ابھی کیونکہ وہ گورنمنٹ میں آ چکے ہیں, اور بشار الاسد جو اس ٹائم گورنمنٹ میں تھے ان کو بھاگ کے سیریا رشیا میں پولیٹیکل ازائلم لینا پڑا. اب اگر ہم ان گروپس کی بات کریں جو 6 یا 7 ڈفرینٹ بڑے گروپس اور کئی چھوٹے گروپس ہیں, تو ان میں کوئی اتحاد نہیں ہے. یہ کامن ایک گول کے لیے کہ ہم نے بشار الاسد کی حکومت کو ختم کرنا ہے, ڈی تھرو کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ لوگ اکٹھے تو ہوئے اور انہوں نے ایک ملٹری ایکشن لیا, اب اس میں یہ سکسیزفل ہو گئے. سکسیزفل ہونے کے بعد اگلا لائے عمل کیا ہوگا, یہ کس طرح سے عمل لے کے آئیں گے, یہ گورنمنٹ کس طرح سے اسٹیبلش کریں گے, اس طرح کا کوئی پلان آف ایکشن ہمیں سیریا کے اندر نظر نہیں آ رہا. فرسٹ آف آل یہ سیم وہی سچویشن ہے جو 2020 میں جب طالبان نے قبضہ کیا تھا کابل کے اوپر, تو اس کے بعد ان کے پاس بھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں تھا. سیم اس طرح سے سیریا کے اندر. اور دوسرا کہ جو ڈویژن آف پاور ہے وہ کیسے ہوگی, الیکشن کیسے ہوں گے, سیریا کا نیکسٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کیسے ہوگا, اس کے اوپر سیرین گورنمنٹ نے ابھی تک کلیئر سٹیٹمنٹ نہیں دی. دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر جو ڈفرینٹ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں, ایگریمنٹ تو ہم تب بات کریں گے کہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ پراپر ایک وہ گورنمنٹ ہے جو پاپولر سوورینٹی کے اوپر بیس کر رہی ہے. تو کرنٹ سیرین گورنمنٹ تو وار کے نتیجے میں آئی ہے, اور وار کے نتیجے میں آنے والی گورنمنٹ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے. تو پہلے تھرو الیکشن پبلک مینڈیٹ گورنمنٹ کو آنا ہوگا, وہ گورنمنٹ آ کے, تاکہ جو دوسری اسٹیٹس ہیں وہ کبھی بھی اس گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کریں گی. آج آپ دیکھ لیں 3 سال ہو چکے ہیں, طالبان کی گورنمنٹ کو آج تک بڑی کنٹریز نے ریکگنائز نہیں کیا. سیم سیریا کی بھی یہی سچویشن ہے کہ جب تک پبلک مینڈیٹ گورنمنٹ نہیں آئے گی تب تک جو اسٹیٹس ہیں وہ اس کو ریکگنائز نہیں کریں گی. اور اگر اسٹیٹس ریکگنائز کریں گی تو پیس ہونے کے جو معاہدے ہیں وہ تو اسٹیٹ کسی صورت جو ہے وہ کوئی بھی کنٹری سیریا کے ساتھ کرنے کے حق میں نہیں ہوگا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک ریٹ آف دا اسٹیٹ ہی موجود نہیں ہے تب تک ہم کس کے ساتھ معاہدے کریں گے. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو اسرائیل ہے انہوں نے 4 سے 5 دن پہلے اٹیک کیا,
اور اٹیک کر کے 90% ملٹری کیپابلٹیز کو تباہ کر دیا سیریا کی. تو ان چیزوں سے اندازہ کریں کہ ریٹ آف اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے, ان کے پاس یہ پار ہی ابھی نہیں ہے. تو ایسی سچویشن میں جو امن ہے وہ اس لیے ابھی تک دور ہے کہ سب سے پہلے آپ کو وہاں پر ایک کلیئر پولیٹیکل سیٹ اپ لانا ہوگا جو اپنا مینڈیٹ بتائے گا. اس کے بعد اس مینڈیٹ کے تحت جو سیرین عوام ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ ریکوری اور ریلیف انٹرنیشنل پارس کو دینا چاہیے, کیونکہ دیکھیں جب امریکہ اور رشیا کو اپنے انٹرنیشنل جو گولز ہیں, جو انفلوئنسز کو اچیو کرنا تھا, تو انہوں نے شام کو سیریا کو اپنی پراگزی کے طور پہ یوز کیا. اب جب سیرین عوام کو آپ کی ضرورت ہے تو آئی تھنک انٹرنیشنل پارس کو ہیومنٹیرین بیسس پہ ایڈ یا کچھ چیزوں میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے, تاکہ وہ بیسک جو فیسلٹیز ہیں شیلٹر کی, فوڈ کی, وہ پرووائڈ کی جا سکے. اور اس کے بعد جب ایک بیسک سا اسٹرکچر ہمارے پاس آئے گا تو پھر ہم بات کریں گے کہ اب ہمیں ایگریمنٹس کی طرف جانا چاہیے, پیس کی طرف جانا چاہیے, ایک ریجنل کمپریہنسو ڈائلاگ ہونے چاہیے امنگ آل دا اسٹیک ہولڈرز. اور یہ چیز تب جا کے ہوگی جب ایک پراپر کلیئر کٹ گورنمنٹ ہوگی, جب دوسری اسٹیٹس کو پتہ ہوگا کہ ہم نے اس گورنمنٹ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھنا ہے. یہ جب تک یہ چیز نہیں ہوتی تب تک سیریا اور اس ریجن میں پیس ممکن نہیں ہے. سر ابھی آپ نے ذکر کیا تھا ریولوشن کا, تو کیا یہ ایک ریولوشن ہی ہے یا یہ ایک انٹرنیشنل کوئی پراکسی ٹائپ چیز ہے, یہ ہے کیا اصل میں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے یہاں پر ریز کیا. یہ جو ریولوشن ہے اس کو اگر ہم ریجن کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو ہمیں یہ ایک ریجیم چینج ریولوشن نظر آتا ہے, لیکن اگر میں اس کو انٹرنیشنل ارینا کے اندر دیکھوں تو ہمیں کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس ٹائم کے ورلڈ آرڈر کو دیکھنا پڑتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈسکس کیا کہ یہاں پہ ہم ایک نیو کولڈ وار ایرا کے اندر ہیں, جہاں پر رشیا اور امریکہ ڈفرنٹ جو ان کے گولز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرنٹ پراگزیز کے تھرو آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یہ جو بشار الاسد رجیم تھی اس کے پیچھے بیسیکلی رشیا اور اس کے الائز تھے اور وہ اس کو سپورٹ کیا کرتے تھے, اور آن دا ادر سائڈ جو سنی ریبلز تھے ان کے پیچھے یو ایس تھا. اب جو اس اوور آل ریولوشن کو لیڈ کیا محمد جولانی, تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ 2010-11 میں جب داعش وجود میں آئی تھی تو اس ٹائم یہ اریسٹ ہوئے تھے. اریسٹ ہونے کے بعد عراق میں یہ اریسٹ تھے, پھر ان کو امریکہ کے انفلوئنس کے تھرو آزاد کروایا گیا, ان کو سیریا میں بھیجا گیا ریجیم چینج کی کوشش کے لیے, اور آج انہوں نے ہی ریجیم چینج میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے. تو ایز اے ہول اگر انٹرنیشنل ارینا میں دیکھیں تو آئی تھنک کہ یہ رشین بلاک کے لیے ایک شکست ہے اس پراگزی وار کے اندر, اور جو یو ایس ہے اس نے اپنے گولز کو یہاں پر اچیو کیا ہے کہ جو رشین بیسڈ ایک گورنمنٹ تھی اس کو اٹھا کے پھینکا ہے, اور اب اپنی جو من پسند گورنمنٹ ہے ان کو یہاں پر لانچ کیا جائے گا, جس طرح بحرین میں کیا گیا یا اور ڈفرینٹ کنٹریز میں. تو انٹرنیشنل ارینا میں ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس گورنمنٹ کو جو ہے وہ ڈی تھرو کیا گیا, بٹ یہاں پر جو ٹریننگ پرووائڈ کی گئی, جو فنڈز دیے گئے, تو اس کے پیچھے بہت بڑا رول یو ایس بلاک کا ہے. تو ایز اے انٹرنیشنل ارینا کے اندر اگر ہم کو دیکھیں تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ایک انٹرنیشنل پراکسی کا پارٹ ہے, اور اس ریولوشن کے پیچھے بہت بڑا جو رول ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیٹس کا ہے. ٹھیک ہے سر اس کے بعد میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی ابھی نہیں ہو رہا, امن معاہدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو کیا کوئی امید کی کرن موجود ہے یہ مشرقی وسطیٰ کے لوگوں کے لیے کہ آگے فیوچر میں, اور ان کا فیوچر کیا ہے؟ جو امید کی کرن ہے, جو اوور آل ایک کانٹیکسٹ جو ہم نے ابھی تک اس پورے سیشن کے اندر جس کو ہم نے مس کیا, وہ امید کی کرن اگر اس کو میں دیکھوں تو وہ چائنا ہے. چائنا امید کی کرن اس لیے نہیں ہے کہ چائنا کو کوئی ہیومنٹیرین بیسس پہ وہاں پہ امن قائم کرنا ہے یا چائنا اس ریجن کا خیر خواہ ہے, ایسا نہیں ہے. چائنا پوری دنیا کے اندر اپنے اکنامک گولز کو اچیو کرنا چاہتا ہے. چائنا اس ٹائم پوری دنیا میں اکنامک ورلڈ آرڈر لانا چاہتا ہے. اکنامک ورلڈ آرڈر ٹریڈ اور بزنس ایکٹیویٹیز کے تھرو ہوتا ہے, اور ٹریڈ اور بزنس ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کیسے ہوتی ہیں, جس ریجن میں پیس ہوگا ٹریڈ اور بزنس ایکٹیویٹیز یہاں پہ ہوگی. تو یہ پوری ایک چین ہے جو چائنا ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. اب اس چین کے لیے ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر پیس ہو, اور پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے
چائنا نے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے ساتھ، جیسے ابھی ریسنٹلی چائنا نے میڈیشن کی بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران، کیونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ ایران کو اگر ہم ایک ٹیبل پہ بٹھائیں گے تو یہاں پہ ریجن میں پیس ہو جائے گا. اب چائنا کا اگلا گول یہ ہوگا کہ جو ریجنل کنٹریز ہیں ان میں آپس میں پراکسیز ختم ہو. ایز اے ہول دیکھیں چائنا پوری دنیا کو ایک مارکیٹ کنسیڈر کرتا ہے، اسے چاہیے ہر جگہ پہ پیس تاکہ وہ اپنی چیزوں کو وہاں پہ جا کے ایکسپورٹ کرے، بیچ سکے، اسے مارکیٹ چاہیے. اور دوسری ریزن کیا ہے کہ چائنا پوری دنیا میں اپنی پروڈکشن کو انکریز کر رہا ہے. اس پروڈکشن کے لیے اسے ضروری ہے کہ اسے انرجی ریسورسز ملیں. وہ انرجی ریسورسز کیا ہے؟ وہ کول ہے، گیس ہے، پیٹرولیم مصنوعات ہیں. یہ چیزیں اسے کہاں سے ملیں گی؟ مڈل ایسٹ سے ملیں گی. مڈل ایسٹ سے کس طرح؟ جب مڈل ایسٹ میں پیس ہوگا تو ایک پیسفل ٹریڈ ہو سکے گی، جو ٹریڈ روٹس ہوں گے وہ سیکیور ہوں گے. تو اس پوری ڈسکشن کو اگر ہم سم اپ کریں تو چائنا یہ چاہتا ہے کہ میرے جو ٹریڈ گول ہیں، اکنامک گولز ہیں، ان کو اچیو کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں پیس ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے چائنا ان تمام کنٹریز کو لے کے جو ہے وہ اب مڈل ایسٹ کے اندر پیس کا ایک کمپریہنسو ڈائلاگ سٹارٹ کروانا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ رشیا بھی اس کے ساتھ اس لیے اٹیچ ہے کیونکہ چائنیز اور رشین جو انٹرسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ایس سی او کے پلیٹ فارم کے آپس میں الائن ہوتے ہیں. اب اس پورے کانٹیکسٹ میں یو ایس، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں اور وہ پروٹیکشنسٹ پالیسیز پہ بلیو کرتے ہیں، تو یو ایس اپنا جو انفلوئنس ہے اس کو کم کرے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ میک امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ فرسٹ کے اوپر عمل کرتے ہوئے امریکن جو ڈائریکٹ رول ہے اس کو کم کریں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں وہ جو ویکیوم پیدا ہوگا وہ چائنا اس ویکیوم کو کور کرنے کے لیے وہاں پہ آئے گا، اور اس کو کور کرنے کے کانٹیکسٹ میں یہاں پہ پیس کی کوششیں ضرور کی جائیں گی. اور یہ جو کوششیں ہیں وہ یہ وہی امید کی کرن ہوگی جس کے آپ نے بات کی. اور اگر چائنا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوتا ہے تو نہ صرف ریجن میں پیس ہوگا بلکہ اوور آل پوری دنیا کے اندر جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں چائنا کا رول بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا. اور چائنا ایک بہت بڑے اچیومنٹ ہوگی، وہ اسٹریٹجک اپرچونٹی جو چائنا کافی ٹائم سے تلاش کر رہا تھا اگینسٹ یو ایس، وہ چائنا کو یہاں سے ملے گی. تو چائنا اپنے ان میجر گولز کو اچیو کرنے کے لیے، چائنا کے لیے مائنر گول یہ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ میں پیس لے کے آئے. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ سر. سر اینڈ میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی ایڈوائس جو آپ ایٹ اے گراؤنڈ لیول کرنا چاہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پروٹیسٹ بھی ہوئے، بائیکاٹس بھی ہوئے، لیکن کیا ان کا کوئی افیکٹ آیا ہے اس پہ؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو پاکستان کے لیے میرا یہی میسیج ہے کہ اب میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ہم جس آرڈر کے اندر ہے اس کو ہم اکنامک آرڈر کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تمہیں فائنینشلی اس لیول پہ جانا پڑے گا کہ جہاں پہ لوگ ہماری بات سنیں. جب ہم باہر سے قرضے لیں گے اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ لوگ ہماری بات سنیں تو ایسا نہیں ہوتا. گراؤنڈ ریالٹیز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. تو پاکستان کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے، میں انڈیویجول لیول پہ، سویلینز لیول پہ بات کر رہا ہوں کہ میسز کو اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. انٹرنیشنل پاز کے لیے میری اپیل بھی یہی ہوگی کہ دیکھیں ہر کنٹری نے یوز کیا مڈل ایسٹ کو. اب جب مڈل ایسٹ کو ضرورت ہے تو ہر کنٹری وہاں سے اپنے انٹرسٹ کو اچیو کرنے کے بعد وہاں سے جا رہا ہے یا وہاں سے جانا چاہتا ہے، یا جو کنٹری بھی موجود ہیں وہ بھی اپنے انٹرسٹ کے لیے ہیں. اس پورے کانٹیکسٹ میں یہ جو پورے کرائسس ہیں، سب سے زیادہ سفرنگز سویلینز نے کی ہیں، چاہے وہ سیرین سویلینز ہیں، وہ یمنیز ہیں، وہ ایرانین ہیں، وہ لبنانی پیپل ہیں. تو جو سویلین سفرنگز ہیں ان کو اوور کم کرنے کے لیے اب پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک جوائنٹ ایکشن لینا ہوگا کہ ہم نے اپنے انٹرسٹ اچیو کیے، ہم نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس ریجن کو اپنے لیے ایک بیٹل گراؤنڈ بنایا، اور اس ریجن کے سویلین نے سفر کیا ہماری وجہ سے. تو اب ان سفرنگز کو کم کرنے کے لیے، تھوڑی بہت ملہم رکھنے کے لیے انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اور انٹرنیشنل جو بگ پاورز ہیں ان کو ڈائریکٹلی رول پلے کرنا ہوگا کہ وہ انفراسٹرکچر، ایجوکیشن، اس کے علاوہ ایسے جو یو این بیسڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے تھرو ہیلتھ کیئر، ان جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ جو فیلڈز ہیں، ان کے اندر نہ صرف انویسٹ کریں بلکہ ڈائریکٹلی ان کے اندر ریفارمز لے کے آئیں تاکہ ریجن کے لیے چیزیں بہتر ہو سکیں اور جو سویلین سفرنگز ہیں ان کو کم کیا جا سکے. کیونکہ سویلینز اوور آل مڈل ایسٹ کے اندر پچھلے 20-25 سال سے سویلین جسٹ سفر کر رہے ہیں. اور اگر ہم جو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہیومن رائٹس وائلیشن سب سے زیادہ مڈل ایسٹ میں ہوئی ہیں.
تو اب جو دنیا میں عالمی امن کے علم بردار ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے، اور ان کے لیے ان کے اس دعوے کے اوپر ایک کوشچن مارک بھی ہے کہ وہ یہاں پر امن لانے میں کتنا رول پلے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم سر۔ جی ناظرین، آج کی گفتگو سے امید ہے کہ آپ سب کو بہت معلومات ملی ہوگی اور مشرق وسطیٰ اور شام کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ مزید معلومات کے لیے ہم سے جڑے رہیے اور اگلے پوڈ کاسٹ کا انتظار کیجیے۔